अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाजरीन, एक बहुत ही कल की खबर थी जो आज तमाम अखबारात में छपी कि एक पीटीआई और हुकूमत की जो टाक्स थे तातुल का शिकार हो गए, लेकिन बहुत अच्छी खबर अपडेट हुई है कि पीटीआई ने रिकंसिडर किया हुकूमत के जो उस कमेटी के तर्जुमान हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी उस रिक्वेस्ट को उनका रिकंसिडर करें दोबारा इस डिसीजन को और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ में आए। तो ताज़ा खबर यह है कि उन्होंने आमदगी का इज़हार कर दिया और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि 6 दहशतगर्द ख्वारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ उस लड़ाई में उनको मार दिया और ये एक हफ्ते में ये दूसरी कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की। पिछले इतवार को जब सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मामूल की गश्त पे थी तो इसी तरह 5 दहशतगर्द घुसने की उन्होंने पाकिस्तान में कोशिश की, उन्होंने उनकी झड़प के साथ उनको मार दिया। साथ में एक और बहुत अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि दहशतगर्द तंजीमें, बैन तंजीमें, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कमांडर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर किया, गवर्नमेंट के सामने ऐलान किया कि हमने जो कुछ किया उस पछतावे का इज़हार किया, जो कुछ भी हमने किया गलत किया और मेन स्ट्रीम में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया। इसी पर हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं मीर ज़हूर बुलैदी साहब। मीर ज़हूर बुलैदी साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, पीएनडी का महकमा उनके पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मेरे दूसरे मेहमान हैं बाबर यूसुफजई साहब। बाबर यूसुफजई साबिक तर्जुमान सूबाई हुकूमत और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। मेरे तीसरे मेहमान ज़फ़र बलोच साहब, एक सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं। टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन मीना बलोच सूबाई वजीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान सूबाई वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मैं बुलैदी साहब से पूछूंगा। बुलैदी साहब, जैसे मैंने कहा कि कभी भी मुज़ाकरात और दहशतगर्द वायलेंस पर यकीन रखते हैं, गन की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम माशरे में अमन की बात करना, नेगोशिएशन की बात करना, जितने भी तलखियां हों, जितने भी लड़ाई हों, नेगोशिएशन होते हैं। तातुल का उन्होंने शिकार किया और वो खुद भी बानी पीटीआई जेल से ट्विटर पर बयान देते हैं कि हमने इसलिए मुअत्तल किया कि वो हामिद रजा जो सुन्नी काउंसिल के एहतियात के जो उनके एहतियाती हैं उनके घर पे छापा मारा गया, हमने इसलिए मुअत्तल किया। बैरिस्टर गौर उसी लम्हे जो है वो अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के बाद कहते हैं हमने इसलिए मुअत्तल किया कि उन्होंने कमीशन नहीं बना रहे हैं, जो उनकी डिमांड है कि जो 9 मई और जो 24 और 26 को जो वाक़यात हुए। तो क्या तज़ाद है? देखिए, पीटीआई की जानिब से जो एक तरफा मुज़ाकराती अमल को रोकना एक अजीब सी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, खुसूसन अपोजिशन और हुकूमत के और मुख्तलिफ इशूज़, लेकिन वो गुफ्त शुनूद के साथ, बातचीत के साथ हल किए जाते हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि लंबे अरसे के बाद पीटीआई जो है वो राज़ी हो गई कि वो गवर्नमेंट की जमातों के साथ मुज़ाकरात करके मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने जो तर्जुमान है हमारे मुस्लिम लीग नून के, उनके बयान पर इरफान सिद्दीकी साहब, उनके बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि हम दोबारा रिकंसिडर करेंगे। तो इससे हमें ये उम्मीद होगी कि वो दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, जो उनके मसले मसाइल हैं वो मिलजुल कर आपस में बैठ कर हल कर लेंगे। बुलैदी साहब, ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बरमला का पार्लियामेंट के सामने निकल कर उन्होंने कहा कि खुद पीटीआई की तरफ से ऐसे एक्शंस हुए हैं, हमने बड़ा बर्दाश्त भी किया और हमने कहा कि नहीं, वो अपनी जगह तमाम चीजें, कोई बयानात हैं, इश्तियाल अंगेज बयानात हैं, कोई किरदार कुशी है सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका नहीं, तो ये डीरेल नहीं होने चाहिए, ये गुफ्तगू शुनी चलनी चाहिए। तो क्या ये कुछ और इरफान सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा कि जो डेडलाइन था, हमने सोचा उनके बयानात जो उनके सारे चार्टर ऑफ डिमांड है उसका जायजा लिया। अब तक तो मंगल तक तो डेडलाइन था, उससे पहले उन्होंने वो कर देखिए, उन्होंने तो कर दिया है, बस के पीछे उनकी क्या सोच होगी वो उनको बेहतर पता होगा। लेकिन बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर के, पॉलिटिकल जो है, नहीं, आपकी पार्टी भी तो उसमें शामिल है उसकी। जी, हमारी पार्टी शामिल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मुज़ाकराती अमल को जो है किसी सूरत पे वो
تعطل کا شکار نہ ہونے دیں اور اس کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک کے دیکھیں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل ہی مذاکرات ہے. اگر جب ہم کچھ ایجنڈے پہ جو ہے متفق ہو جائیں تو ہماری ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گی پولیٹیکلی. جب تک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ملک کے باقی مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کی جو اکنامک کرائسس ہے اس کا بھی جو حل جو ہے وہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو باقی انویسٹمنٹ ہے جو بھی ملکی مسائل ہیں اور سب کو آپ جو ہے باریک بینی سے دیکھیں تو ان کی جو روٹ کاز ہے وہ سیاسی جو ہے عدم استحکام ہے. تو اس کو لانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. بابر یوسف صاحب آپ کا بھی اس ماضی میں تعلق رہا ہے اس پارٹی سے. میں نہیں پوچھوں گا جو چھوڑنے کی وجوہات ہیں وہ خیر ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے اختلافات ہوتے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ہمیشہ معاذ آرائی پارلیمنٹ کے اس پہ ہوتا ہے اور دونوں اپنے اپنے لائن کے پیچھے رہتے ہوئے معاملات کو بھی حل کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جس سے جیسے انہوں نے بتایا, میر صاحب نے بتایا کہ جس طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ جو ہے ایک اس پہ سٹیک پہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربینی لیمان زلتا الیہ من خیر فقیر. جی شہزادہ ذوالفقار صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل سیاست میں جو ہے وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے. دنیا کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر ہے, بیٹھ کے ڈائیلاگز کیے جاتے ہیں. اگر آپ کسی چیز پر متفق نہیں ہیں اس کے اوپر آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے, دلائل سے بات کرنی ہوتی ہے. دیکھیں اگر اس ملک میں ہم نے فائنینشیل اسٹیبلٹی لانی ہے, معاشی استحکام لانا ہے اور ہم نے چاہنا ہے کہ ملک جو ایک ٹریک پر چلے تو ہمیں ان ایشوز کو سالو کرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, کوئی دہشت گردوں کا ٹولہ تو نہیں ہے, کوئی جتھا تو نہیں ہے. اسے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. دیکھیں حکومت کو میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت نے اتنا بڑا دل کیا. لیکن آپ نے تو یہ کہا, لیکن 9 مئی کو مجھے بتائیں جو 24 نومبر کو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے کارکنوں نے کیا, نہ وہ اس سے ہٹتے ہیں بلکہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی تو ایک غلط. دیکھیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ چوری اوپر سے سینہ زوری. آپ نے ملکی اداروں پر, عسکری اداروں پر, ہمارے شہداء کی یادگاروں کو آپ نے ان پر حملے کیے, انہیں آپ نے تباہ کیے. ایم ایم عالم جنہوں نے اختلاف نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایم ایم عالم جنہوں نے دنیا میں ریکارڈ بنایا کہ انہوں نے 5 سیکنڈ میں دشمن کی 5 طیارے گرائے, اس کے ماڈل کو آپ جا کر جو ہے نا ڈیمیج کرتے ہیں. کرنل شیر خان جو ہمارا فخر ہے, پاکستان کا فخر ہے, ان کی جا کے آپ یادگاروں کو جو ہے نا تباہ کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا عسکری اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں, جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور 26 نومبر کو کیا ہوا, پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک جتھا مسلح افراد جنہیں ایک صوبائی حکومت کی آشیرواد حاصل تھی, جو ہمارے ملک کا جو وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد ہے, جو کیپٹل ہے, اس کے اوپر آپ حملہ آور ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں بات چیت کرتی ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ بالکل میرا ماضی میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رہا ہے, میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات شروع ہوں, مذاکرات کامیاب ہوں. آپ کی طرح تو الگ ہو گئے ہیں نا, وہ دوسرے تو الگ ہو گئے ہیں. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر اندر رہ کر ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں, یہ ایک ایسی چیزوں کو لے کر آتے ہیں جس سے پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک بہت بڑا اختلاف آ رہا ہے. آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان آزاد ہوں, یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بگڑتے رہیں اور اس سے وہ oblige ہوتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کا سوچنا چاہیے. پاکستان ہے, ریاست ہے, سیاست تو ہوتی رہے گی. سیاست کرنے کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. عمران خان کو دیکھیں, کسی پاکستان کے اداروں نے سزا نہیں دی ہے, انہیں پاکستان کی عدلیہ نے سزا دی ہے. اداروں نے انہیں جو ہے ان کے خلاف جو کیسز بنائے پاکستان کی عدالتوں نے بنائے. فورم پر وہ جا کے اس کو عدالتی فورم پہ وہ جائیں, عدالتی فورم پر اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کریں. اس کے بعد عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں, عدالتوں کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بار بار مذاکرات کو معطل کریں, بار بار مذاکرات میں اپنی جو ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈالیں جو اس ملک کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو. ایسی آپ بات کریں جس میں جو ہے دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ معاملہ حل ہو. ظفر بلوچ صاحب, بحیثیت صحافی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیاست بہت صبر آزما ایک عمل ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن نیگوسیشن, کارکن جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, زندگی وہ اور کوئی اس طرح سے ہوتا ہے, جس کی واضح مثال آپ دیکھیں کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جس وقت ان کا قتل ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس دو راستے تھے کہ سیاست چھوڑ دیں یا انتخابات جس کو ڈیلے کیا گیا کچھ وقت کے لیے اس میں دوبارہ حصہ لیں, اور حصہ لیا اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ سیاست ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ جو انتخابی عمل اور سیاست جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے بدلہ ہے.
اس میں تو کوئی چھوٹی موٹی کمیشن ابھی نہیں بنے گی، ہفتے 10 دن بعد بن جائے گی. پولیس کا ایک ریٹ تھا، کسی وجہ سے پوچھ لیا جائے، آپ کہہ دیں کہ جا کے اس پولیس والوں سے پوچھیں غلط ہے صحیح ہے کیا ہے، لیکن اتنے بڑے عمل کو ایک دم سے وہ روک دینا یہ کوئی دانش مندی ہے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. جس طرح آپ نے مثال دی پیپلز پارٹی کی، جس سے کہ ماضی کے جو انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے میثاق جمہوریت اور ڈیموکریسی پر بات کی گئی، اسی طرح ساتھ محترمہ کی شہادت کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی نے فائٹ بیک کر کے جمہوریت کا ہی دامن پکڑ کر جس طرح پاکستان میں گورنمنٹ کی، اور اس طریقے سے ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی جمہوریت کے دامن کو پکڑتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلٹی پہ کام کر رہی ہے. انٹرنیشنل فورم میں بھی پاکستان کے لیے جو ڈونرز کانفرنس ہوئی، جس طریقے پیپلز پارٹی کا رول بالکل نمایاں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ہمارے پاس پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں اس میں ینگ جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی جلد باز ہے، اس کو ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے. مگر پیپلز پارٹی کا اسٹرگل آپ دیکھیں 70 سال 25 سال کے اس دور کے اس کے سینئر لیڈرشپ جس طریقے سے تحمل مزاجی سے وہ چیزوں کو فیصلہ کر کے اس طرف فیصلے کرتے ہیں. میں ایک دوسری طرف ینگ جنریشن اور بہت جلد بازی سے تمام فیصلے کی جلد سے جلد ریزلٹ لانے کی کوشش کریں. دوسری بات پی پی ٹی آئی کی بات کی جس طرح آپ نے بالکل واضح کر دیا، ایک ریڈ ہوگی کسی کے گھر پہ جو لیڈرشپ پہ، دوسرے وہاں پہ ایک دوسرے کمیشن کی بات کی، ان کی کال آف فیل میں خود تضاد پایا جا رہا ہے کس طریقے سے اور کس طریقے ہے، کیونکہ ایجنڈا پوائنٹ جو نیگوسیشن کی ہوتی ہے بالکل واضح ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے 4 پوائنٹ ہوں یا 6 پوائنٹ میں اس پہ بات چیت ہوگی، مگر یہاں پہ بیرسٹر غور صاحب کوارڈینیشن کا فقدان نظر آتا ہے. بالکل اس پہ واضح نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیرسٹر غور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب آنی پی ٹی آئی یہ تمام چیزیں ان کے آپس میں کال اور فیل میں تضاد آ رہا ہے، جس طرح سے ان کے ورکر ساتھ ساتھ تمام لوگ وہاں پہ ان پہ ٹرسٹ کا جو فقدان ہے نہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں ٹرسٹ ان کے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ان کے آپس میں. جس طریقے سے وہ کوارڈینیشن گیپ آپ نے کہی، وہ کوارڈینیشن گیپ بالکل بڑھتا جا رہا ہے، وہ کلوزلی ڈیسیجن نہیں لے رہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی 5-6 گروپیں بنی ہوئی ہیں. کس طریقے سے کس کے ڈیسیجن کو لیا جائے، تب تک وہاں پہ ایک لیڈرشپ ہو اس پہ اس کے ڈیسیجن کو فالو کیا جائے، تمام چیزیں پھر آگے نیگوسیشن بھی بات کی جاتی. اور اس سے بات عرفان صدیقی کے ساتھ بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے فائٹ بیک کر کے واپس اس چیز کے، یعنی کہ 1 ہفتہ ابھی تک ہے بات چیت میں، اس پہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ڈیڈ لائن ان کا ڈیڈ لائن ہے، مگر اس چیز پہ ان کی بالکل یہ واضح مثال دی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے ہیں. آئیں بیٹھیں بات کریں، کس چیزوں پہ آپ نے بات کرنی ہے اور ڈیمانڈ لائیں، کس طریقے سے بات ہوئی اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے بات چیت کر سکتی ہے، تب جا کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. مگر ٹیبل ٹاک پہ آنے سے پہلے ہی آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، کس طریقے سے اس کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے ان کا عرفان صدیقی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی بڑی جلدی ہے. بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دوبارہ سے جو آمدگی انہوں نے ظاہر کی ہے اور یہ سلسلہ جڑے گا اور اس ملک کے متعلق، پارلیمنٹ کے متعلق پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے دوبارہ سے سنجیدگی سے یہ ہوگا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کی طرف آتا ہوں میر صاحب. فارن آفس کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان شائع ہوا آج تمام اخبارات میں، جو ان کی بریفنگ ہے، نارمل بریفنگ ہے، اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ افغانستان کی طرف سے ایک بیان داغا گیا غیر ذمہ داری کا کہ جی داعش کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ فارن آفس نے کہا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جبکہ آپ اپنی ذمہ داری تو نبھائیں کہ آپ کی مٹی پر، آپ کے سوائل پر جو ہے دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں آرام آزادانہ گھوم رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو ثبوت بھی دیے ہیں، آپ کوئی ثبوت تو دیں. کیسے دیکھتے ہیں اس غیر ذمہ دارانہ بیان کو؟ دیکھیں، پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تو باہر سے ہو رہی ہے، اور کی سینکچریز جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور بھی ہمسائے ممالک میں ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ جو افغانستان ہے وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہی ہے اور کالعدم بلوچ تنظیمیں بھی ان کے بھی جو ہیں سینکچریز وہاں پہ ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی داعش کو پاکستان جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہے، بالکل جو ہے یہ ایک مذاق خیز ایک الزام ہے. اور داعش نے پاکستان میں بھی بڑے دہشت گردی کے واردات کیے ہیں اور ہماری سیکیورٹی فورسز پہ بھی حملہ کیا ہے. تو اس میں کوئی جو ہے خبر میں کوئی مطلب کوئی بنیاد نہیں ہے. تو یہ کوشش ایک نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کی توجہ یا دنیا کی توجہ اس طرف کر دیں کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی صورت پہ تو افغانستان پہ طالبان کی حکومت ہے تو انہیں جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دہشت گردی کو کنٹرول کریں اور وہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو اپنی سرزمین استعمال نہ کریں کہ کسی اور ملک میں جا کر
وہ حملے آور ہوں اور وہاں پہ دہشت گردی پھیلائیں، لیکن بیسکلی وہ اپنے بنیادی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو رہے ہیں۔ بابر یوسف صاحب، دنیا جانتی ہے، ریکارڈ پر موجود ہیں، داعش خود پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے، ملوث رہا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ضرور رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی ایکٹیویٹیز مہینے کے لیے 15 دن کے لیے نہیں، اور وہ کرتے رہے ہیں، اور خود بلوچستان میں، صوبہ بلوچستان میں داعش کے بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں ان کے ایکٹیوسٹ۔ کیسا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ آپ خود جو ہیں 10 تنظیموں کو پناہ دیں، خود جو ہیں، کیونکہ داعش آپ کے خلاف ہے تو آپ ویسے اٹھا کے ایک بیان جو ہے داغ دیں؟ دیکھیں جی، جس دن سے افغانستان کی عبوری حکومت بنی ہے، اس کے بیانات اور اس کی حرکتیں جو ہے وہ بچکانا ہے۔ اب یہ الزام پاکستان پر لگانا، جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے۔ انہی افغان بھائیوں کو ہم نے ہمدردی کی بنیاد پر 40 سال اپنے ملک میں پناہ دی ہے، ہم نے اپنے ملک میں انہیں رکھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنے ہر زندگی کی ہر شعبے میں ہم نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ اب افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے، اس میں آپ دیکھیں ان کے جو ترجمان ہیں، ان کے اب اگر اکثر بیانات سنیں، بچکانہ بیانات ہوتے ہیں۔ عبوری حکومت ہے، وہاں پر کوئی الیکٹڈ حکومت ہے ہی نہیں، پوری دنیا اس حکومت کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بیانات جو ہیں، یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اب افغان حکومت اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتی ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے اس ٹائم دہشت گردی کا جو گڑھ ہے وہ افغانستان ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، ہم جتنے فتنۃ الخوارج کو جہنم واصل کرتے ہیں، پرسوں جو ہے نا ہمارے فارن آفس نے، ہمارے دفتر خارجہ نے ایک بیان دیا تھا، ایک ہم نے جو ہے نا زوب کے اندر 6 دہشت گرد مارے تھے۔ ان دہشت گردوں کا تعلق، جب ان کی شناخت کی گئی، ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کلات میں داعش کے ہی ایک کمانڈر کو پکڑا گیا، اور اس کمانڈر نے آ کر میڈیا پر اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں افغانستان سے فنڈنگ ہوتی ہے، ہمیں افغانستان سے ٹاسک دیے جاتے ہیں، ہمیں افغانستان سے سمجھایا جاتا ہے اور ہمیں بھیجا جاتا ہے جا کے پاکستان میں آپ جو ہے نا حالات خراب کریں۔ تو پوری دنیا کو اس بات کا ادراک ہے، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ ان جو جتنی کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں، چاہے وہ بلوچ قوم پرست تنظیمیں ہیں، چاہے وہ داعش ہے، چاہے وہ طالبان ہے، چاہے وہ کوئی بھی کالعدم تنظیم ہے، ان کے جو کیمپس ہیں، ان کے جو بیس کیمپ ہیں، وہ سارے افغانستان میں ہی ہیں۔ تو یہ افغانستان کا عبوری حکومت کا جو یہ بیان ہے، یہ ایک بچکانہ بیان ہے، اسے میرے خیال میں ہماری حکومت کو سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل فورم پہ، UN کی جنرل اسمبلی پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے ہمارے جوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ہماری قربانیوں کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیا جائے، اور افغانستان کو ہمیں جو ہے نا ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے، ان کے سفیر کو ہمیں طلب کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ اگر آئندہ آپ کی حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیان آئے تو ہم سفارتی سطح پر آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ ظفر بلوچ، کل سمبازا جوب کے قریب جو ہے وہ 6 دہشت گردوں نے گھسنے کی کوشش کی، 6 خوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا۔ اس سے پہلے بھی 5 اور اس سے پہلے بھی کئی وہ، اور بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ وہاں سے طالبان اور TTP دونوں نے مل کے حملے کی کوشش کی، پھر لیکن اس کو پسپا کر دیا، اور 6 ان کے جو ہے نا جو چیک پوسٹ ہیں وہ خود چھوڑ کے اس کو بھاگ گئے۔ پھر پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بھی مفاد میں نہیں ہے، پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے۔ جی بالکل شہر صاحب، اگر دیکھا جائے زوب کا جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے جو افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے، تو گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہاں پہ جو سچویشن ہے خراب ہے، وہاں پہ عام موومنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ وجوہات آپ کے سامنے، وہاں پہ مسلسل آپریشن افغانستان سائڈ سے، پاکستان سائڈ سے وہاں پہ موومنٹ بہت زیادہ چل رہی ہے، جس کی نتائج ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے سیکورٹی فورسز مختلف آپریشن کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو نشانہ ان کو ختم کر کے واپس ان کو افغانستان نشاندہی، جیسے بابر صاحب نے کہا کہ وہ افغانستان کی ہے، وہ یہاں پہ پاکستان کو یا بلوچستان ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اگر افغانستان کی مثال کی جائے، جس طریقے سے جب سے عبوری حکومت آئی ہے، وہاں پہ امریکہ نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ بڑی دی ریسنٹلی، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہم اپنے فنڈنگ وہاں پہ بند کر رہے ہیں۔ تو یہ ملبہ اپنے اوپر سے نکالنے کے لیے پاکستان پہ بلیم کر رہے کہ یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جسے افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ پاکستان پہ لے تاکہ ان کی فنڈنگ واپس رہے، کیونکہ افغانستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ افغانستان جب چل رہی ہے تو امریکن فنڈیڈ اور بیرونی فنڈ سے چل رہی ہے، وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں تمام۔ اسی وجہ سے وہاں پہ پوسٹ کی کاسٹ اشارے ختم تو ہو گئی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام چیزوں کو ملبہ پاکستان پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان چیزوں کے لیے
पाकिस्तान इस हवाले से भरपूर फॉरेन ऑफिस के जरिए, जिससे कि उसको जवाब देना चाहिए और सबूत भी मौजूद है। ये तमाम सबूत के साथ उनके साथ बिल्कुल वो एक केस इंटरनेशनल कोर्ट में भी है, उनके जवाब दे तमाम चीज़ों की। और साथ साथ वो अफगान तालिबान जो भी वहाँ पे डीएसएल पाकिस्तान को करना चाहते, चाहे चमन बॉर्डर के पास हो, चाहे किला सैफुल्ला के पास हो, इस एरिया में बिल्कुल हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो पासपोर्ट के साथ हो, किस तरीके से इन चीज़ों से बिल्कुल हमारे जैसी बाढ़ लगानी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ों को आप एक सेफ सिक्योरिटी या सेफ एरियाज ऑफ पाकिस्तान या बलूचिस्तान के एरियाज को करोगे तो इस तरीके से इन वाक़यात में कमी आ सकती है। मगर हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर्स को देखा जाए, इसमें अभी तक ये पहाड़ी सिलसिलों की वजह से वहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा अभी तक चल रही है। वो अभी तक किस तरीके से सिक्योरिटी से लिए बिल्कुल उस हवाले से आइडियल सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। इस वजह से वो यहाँ पे उनके खुफिया रास्ते होते हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी इंटरव्यू होते हैं और कार्रवाई करके पाकिस्तान से खुफिया तरीके से वापस जाते हैं। इन चीज़ों की सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन एरिया को आइडेंटिफाई करके बंद करना चाहिए, किस तरीके से वो इंटर होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन तो हो तो रहे, बंद करना क्या चाहिए? आप हमारे फोर्सेस तो अलर्ट हैं। मिसाल तो है ना इस चीज की आपको नजर आ रही है, किस तरीके सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने से तमाम चीजें हैं। ये तो इनकी जिम्मेदारी होती है हमारे फोर्सेस की कि इन चीजों को आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कलात तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये कलात तक पहुंचना मतलब पाकिस्तान के सेंटर में पहुंच चुके हैं ना। ये तो देखे ना, ये तो पहुंच जाते हैं जिनको वो पकड़ा जाता है या मार दिया जाता है। अगर वो पहुंचे तो उसके बाद क्या होगा? हालांकि अब देखिए ना कि जैसे मैंने ये कहा कि मोहम्मद खान अहमद खेल, ये पक्तिका का जो है प्रोविंस का जो बाशिंदा, अफगान बाशिंदा मारा गया दहशतगर्दों को लीड करते हुए, और इसकी डेड बॉडी अगले दिन जो है अफगान फोर्सेस के हवाले की और बताया और प्रोटेस्ट किया गया। अपने लोगों को आप संभालें। बिल्कुल ये तमाम चीजें वाजी है ना, तमाम चीजें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जिस तरह 40 साल से हम लोग उसको सर्वाइव करें, उनके पास तो सेव हेवन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आना जाना उनका पहले रहा, जिस तरीके से आ रहे थे बगैर पासपोर्ट से आ रहे थे। गुज़श्ता 1.5 साल से इस चीज पे सख्ती की गई है, मगर देखा जाए ये तमाम चीजें उनकी समरात तो नजर आएंगे ना। अब ये चीजें आप उन पर जिस तरीके से आइडेंटिफाई करके ये चीजें तो आगे हम इसको हल कर सकते हैं, मगर सख्ती की बहुत जरूरत है। जफर बलोच, इससे भी जुड़े हुए एक चीज है, मैं मीर ज़हूर बुलेदी से पूछता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे और खुशाइंद बात है कि कम से कम जो आप लोगों की अपीलें, जो गवर्नमेंट और उनके जो अदारे हैं उनकी अपीलें कोई ना कोई सुनकर आता है और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। नजीब उर्फ दरवेश उर्फ आदम, रशीद उर्फ खुदायदाद उर्फ कमाश, ये आपके शायद एरिया का था जो और कई साथियों के साथ शामिल हुआ। कैसे देखते हैं इस जेस्चर को और सिक्योरिटी फोर्सेस के इन यानी कोशिशों को? देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये एक बड़ा खुशाइंद अमल हुआ है कि दो अहम कमांडर जिनका ताल्लुक कलदम तंजीमों से था और जिन्होंने 18-19 साल वहाँ पे जाकर दहशतगर्दी फैलाई हुई थी, बिलाखिर वो रियलाइज़ कर गए कि उन्हें जो है वो रास्ता छोड़ना चाहिए और कौमी दायरे में शामिल होना चाहिए, और वो वहाँ पे आए और उन्होंने जो है अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। तो ये बेसिकली एक पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं और अपने लोगों को मार रहे हैं पहाड़ों पर जाकर, तो उनको इनके लिए सबक है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि उनको किस तरह बाहर की एजेंसियों ने उनको वर्गलाया और उनको कहा कि जी हमने पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है, तो इस वजह से हम आपको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें आपकी अलायदगी से कोई सरोकार नहीं है। तो ये शुरू दिन से ये बात वाज़ेह है कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाना चाहते हैं, वो अंदरूनी इंतशार लाना चाहते हैं। और ये भी वाज़ेह है कि वो कहते हैं कि आपकी जो आज़ादी से हमें कोई ताल्लुक नहीं, बस आप गैर मुस्तहकम करें वहाँ। एग्जैक्टली। तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हमारे नौजवान हैं खुसूसन उनके जहनों को ख़राब कर रहे हैं, उनके जहर आलूद प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ कच्चे जहन के जो नौजवान हैं वो उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। तो उनके लिए एक सबक है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल जब दहशतगर्दी में ज़ाय कर दिए और कई लोगों की जानें ली, बिलाखिर रियासत ने और हुकूमत ने फराख्तली का मुजाहरा करके उनको जो है अपने आगोश में लिया, तो ये एक अच्छा अमल है। तो इसके लिए बुलेदी साहब, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान है कि ऐसे जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कार्नर रखे और उनको कहें कि भाई आप देर आए दुरुस्त, आप आ गए तो आ जाएं और अब तामीरी अपना किरदार अदा करें इस माशरे में? हुकूमत तो शुरू दिन से ही कह रही है कि जो भी वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, उनको हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करेगी, उनको दोबारा इस काबिल बनाएगी कि वो माशरे के जो हैं
ایک اچھا شہری بن کر جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں. ٹھیک ہے. سردار عبدالرحمان کھیتران جو ہے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. ہلو السلام علیکم سردار صاحب. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میرے خیال میں شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. جی. تو یہ بڑا خوشائند عمل ہے اور ہماری حکومت کی شروع سے پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم وہ منحرف نوجوان جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کو، پاکستان کی جو نظریاتی اور جغرافی باؤنڈریز ہیں ان کو تسلیم کریں، واپس آ جائیں. تو ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے نوجوان دشمن کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں اور اپنا خون نہ بہائیں. اگر خون ان کا بہے یا عام شہری کا بہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی اہلکار کا بہے، خون تو پاکستانی کا بہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہماری جو حکومتی پالیسی ہے بالکل واضح ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جو ایک سبورژن کا ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے اس پر بھی ہم ایک بہترین حکمت عملی بنائیں گے. ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم ایک بہترین گڈ گورننس انشور کریں. اس کے علاوہ ترقیاتی جو پروگرام ہے اس کو وسعت دیں، اس عمل کو تیز کریں اور نوجوانوں میں ایک امید پیدا کریں تاکہ ان کے جو ہے ورگلانے پہ یا ان کے جھانسے میں نہ آئیں. ٹھیک. بابر یوسفزئی صاحب، کیسے اس عمل کو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جہاں پر ایک بیرونی ملک میں بیٹھ کے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا شورش ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں اور آ کے وہ بتا بھی رہے ہیں پچھتاوے کا، اور پھر آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ لیڈر جو ہمارے لیڈر ہیں یہاں پہاڑوں میں، جو میں نے بیان پڑھا کہ آج انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں میں بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں اور وہ بیرون ملک میں عیشی کر رہے ہیں. یہ ایک خوشائند عمل ہے. آج جس طرح کچھ کمانڈرز نے جو بھٹک گئے تھے، جو بہک گئے تھے، انہوں نے واپس قومی دھارے میں شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے، میں ان کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دشمن نے ہمارے نوجوانوں کو بہکایا ہے، ورغلایا ہے، انہیں وہ سبز باغ دکھایا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایسے نعروں سے، ایسے قوم پرستی کی جنگوں کی طرف انہیں راغب کیا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آج الحمدللہ اللہ الحق ہے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے، بلوچستان کی یوتھ کے سامنے سچ سامنے آ رہا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے امام گلزار سردار صاحب میں آپ کو روکتا ہوں. السلام علیکم سردار صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں پھر شاید وہ ایشو ہے، دیکھ لیں اس ایشو کو ریزالو کریں. جی. اس سے پہلے بھی امام گلزار شمبے ہو یا سرفراز بنگلزئی صاحب ہو، انہوں نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ یہ کوئی قوم پرستی کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف ڈالرز کی جنگ ہے. یہ صرف نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے، انہیں پہاڑوں پر لے جایا جاتا ہے، اور جب وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو یہ جو لوگ ان کو لے کر جاتے ہیں وہ ان کو آن بھی نہیں کرتے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتے. یہ بات حقیقت ہے. لیکن ہمیں ان عوامل پر بھی جانا ہوگا کہ یہ نوجوان کیوں بھٹکتے ہیں، یہ نوجوان کیوں بہکتے ہیں، ان نوجوانوں کو اتنی آسانی سے کیوں ٹریپ کر لیا جاتا ہے. ہمیں نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انہیں روزگار دینا ہوگا، ان کو وہ تمام فیسلٹیز دینی ہوں گی جو ایک نوجوان اپنی حکومت سے، اپنی ریاست سے ایکسیپٹ کرتا ہے، جو جس کی اسے امید ہوتی ہے کہ میری ریاست، میری حکومت مجھے یہ سب کچھ دے گی. بہرحال میر صاحب نے جیسے بتایا، میر صاحب کا اپنا تعلق بھی مکران سے ہے، اور میر صاحب نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ان کالعدم تنظیموں کے خلاف میر صاحب کے خاندان نے، ان کے قبیلے نے، ان کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں بھی اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اب وہ نوجوان جو بھٹکے ہوئے تھے، جو دشمن کی چالوں میں آ گئے تھے، اب وہ واپس آ رہے ہیں اور قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ان نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں لک آفٹر کریں. یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح جیسے نوجوان پہلے واپس آئے تھے، کچھ کمانڈر آئے تھے، سرنڈر کیا تھا اور بعد میں انہی کالعدم تنظیموں نے انہیں مار دیا تھا. تو اب یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پیغام جو ہے، یہ نیریٹو جو ہے، یہ ہمیں بلوچستان کی ہر عوام تک، ہر یوتھ تک، ہر بچے تک یہ پہنچانا چاہیے کہ دیکھیں وہ وہاں پر جو جنگ چل رہی ہے، یہ جو چند لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیسے لے کر آپ کو ورغلا کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اصل میں یہ جنگ ڈالرز کی جنگ ہے، اس کے علاوہ اس جنگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ظفر بلوچ صاحب، دیکھیں بڑی اچھی بات کی بلیدی صاحب نے بھی اور بابر یوسفزئی صاحب نے بھی. حکومت کی اپنی پھر ذمہ داری بھی ہے. اگر اب اس کو ہم کل کی جو آج کی جو پریس کانفرنس اور یا اس سے پہلے جو ہے سرفراز بنگلزئی کی انہوں نے بات کی، وہ آئے، اس سے پہلے شمبے آئے، یہ آتے رہے اور ان کے ساتھ کئی سینکڑوں لوگ، درجنوں لوگ آئے بھی اور انہوں نے بھی یہ کیا.
گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو روزگار ملے, اس کو ایک پرامن ماحول ملے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم ہو, ٹیچر موجود ہوں, ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہوں, اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کے لیے سہولتیں ہوں. روڈ اگر بنتا ہے وہ روڈ 3 مہینے کے بعد ٹوٹ کے شکار نہ ہو, بلڈنگ اگر بنے تو یہ بھی تو ایک میرے خیال حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انشور کرے. بالکل شہزاد صاحب, میں آپ کی ان باتوں سے بالکل ایگری کرتا. نوجوان کو ہم نے دیا کیا ہے ابھی تک, ماضی سے دیکھے اب تک, جس طریقے سے بابر بھائی نے, جس طریقے سے ظہور صاحب نے بات کی تمام چیزوں میں, تو بالکل وہ محرکات, اس کے محرکات پر ہم لوگ جاتے نہیں کس طریقے سے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جب آن گراؤنڈ ہوتی ہے الیکشن کیمپین میں, بڑے بڑے وعدے کرتی ہے تمام چیزوں پہ, نوجوانوں کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہے, روزگار کی بات کر رہی ہوتی ہے. جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان دور ہو جاتے ہیں, ان کے ایک بڑی گیپ آ جاتی ہے. جس طریقے نوجوان دور ہو, اور اس طریقے سے نوجوان دیکھ کے جس طریقے سے ہر سال 15,000 سے 20,000 نوجوان پاس آؤٹ ہوتے ہیں میس کر کے. ہم یہاں پہ ان کے سرکاری نوکری کے پاس اگر رجحان دیکھا جائے 3,000 سے 5,000 کی نوکری ہوتی ہے ہر سال. ہم روزانہ ہر سال کی تو 15,000 بے روزگار ہم انکلوڈ کر رہے ہیں اپنے یعنی کہ بے روزگاروں میں. ہمارے پاس بارڈرز موجود ہے, بارڈر سے ہم نے بند کر دیے تمام چیزوں پہ. یہاں پہ بلوچستان میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ چل رہے ہیں بارڈرز پہ, چاہے افغانستان کے ساتھ بارڈر ہو چاہے ایران کے ساتھ بارڈر ہو, وہ بارڈرز بند ہے. وہاں پہ ہمارے پاس فیکٹریز نہیں ہیں, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جس سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے لیے سی پیک گوادر ہو رہی ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آ گئی, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کیے جائیں. مگر یہ چیزیں گورنمنٹ نے ابھی تک اس سب سے نبھائی نہیں ہے. گورنمنٹ جب سے بات کی جائے, گورنمنٹ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. گورنمنٹ اس طریقے سے ہمارے پاس فوج پر موج کی, جس طرح سرکاری بھرتیاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے, مگر ان سے کام اس طریقے سے لیا نہیں جاتا, گھر بیٹھے سیلری لی جا رہی ہے. مگر اس طریقے چیک اینڈ بیلنس, اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ اس حساب سے کچھ نہیں کر رہی ہے. مگر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طریقے سے کرپشن کی آپ نے بات کی سڑکوں کے حوالے سے, وہ سڑک کس طریقے سے 60% 60% تمام چیزیں. ظفر بروز, میں روکوں گا, ٹائم کم ہے. میں یہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ گورنمنٹ ان کی ہے, لیڈ رول ان کا ہے, اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, نوجوان جو ہے کیا دیا اور نوجوان کیوں گلومند ہے؟ دیکھیں, نوجوانوں کا گلہ جو ہے جائز ہے, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہمیں نوجوانوں کو جو ہے ایک امید دینی چاہیے تھی. جو ہماری ماضی کی حکومتیں رہی ہیں, اب بھی جو ہماری حکومت ہے اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے, اور وہ پھر آ کر مختلف طریقوں سے نوجوانوں کو جو ہے وہ بہکاتے ہیں, ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں, اور ان کو جو ہے ایسی ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے منحرف ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ کنکریٹ حکمت عملی بنانی چاہیے, جس سے دوبارہ ایک امید پیدا ہو جائے یہاں پہ, اور وہ جو ہے ایک ملک کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں, انٹیگریٹ ہو جائیں. تو ہماری حکومت نے کوئی 30,000 اسکالرشپ کا بھی جو ہے اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی آنے والے وقت میں لوگ جو ہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اسکل ڈیولپڈ ہو کر جو ہے باہر جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری باقی بھی انیشیٹوز ہیں, ہماری اسکالرشپس بھی ہیں, جس میں ملک کے اندرونی یونیورسٹیز میں اور باہر کی یونیورسٹیز میں جو ہے حکومت قابل نوجوانوں کو انکریج کر رہی ہے, ان کو جو ہے اسکالرشپ دے گی, جس سے وہ باہر جا کے پڑھیں. بلیجی صاحب, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی ایک شکایت ہے, اس طرح کے حالات میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں. گورننس کا بڑا فقدان ہے گورنمنٹ میں, ڈپارٹمنٹ میں لوگ ڈیوٹیاں نہیں دیتے ہیں, انٹیریئر میں تو آپ چلے جائیں ہاسپٹل خالی ہیں, اس میں آپ کے ٹیچرز جس کا میں نے ذکر کیا اسکول ہوا. یہ کیا ایم پی اے کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی ایم پی اے کا کہ وہ ایک اچھا توجہ دے, ایک ماڈل اسکول بنائے, ایک ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل ہے اس پر توجہ دے؟ دیکھیں, آپ کی بات یا جو ہے کولیشن گورنمنٹ میں مشکلات ہیں, کسی حد تک تو میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ گورننس کی جتنی بھی جو ہے وہ اس میں امپروومنٹ آئے گی, اس سے جو ہے ہماری گورنمنٹ اسٹرکچر بھی بہتر ہوں گے, اور لوگوں کی امید بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ سب کی ذمہ داری, ایم پی اے پہ چونکہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہماری جو لوکل گورنمنٹ نظام ہے اس میں اتنی زیادہ جو ہے سخت نہیں ہے, اتنے امپاورڈ نہیں ہے کہ جو لوکل لوگوں کے مسئلے حل کرے, اس کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ایک کرپشن کا جو ایک ناسور ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ صوبائی وزراء چھوڑیں تو لوکل باڈیز مضبوط ہو. دیکھیں, شروع دن سے پاکستان میں جو ہے وہ پاور گریبنگ رہی ہے, ہر کوئی اپنی طرف سے کھینچتا رہا ہے. تو اس پر جو ہے ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, اور ہماری جو گورننس ہے
इसको हम मजीद बेहतर करें. बाबर यूसुफ जैसे आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं और तर्जुमानी करते रहे हैं, उस वक्त भी इससे बदतर हाल था गवर्नेंस का. क्या सीखा आपने उस एक्सपीरियंस से? क्या करना चाहिए गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ताकि नौजवानों को आप अट्रैक्ट करें? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ. ये मसले मसाइल हर हुकूमतों में होते हैं, गवर्नेंस के इशू होते हैं, पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है और जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके अपने बहुत से मसाइल होते हैं. उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होता है. लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि हमें अपने नौजवानों को उम्मीद दिलाना होगी. हमारा नौजवान, हमारी यूथ इस वक्त बहुत मायूस है. हमें उसे इस बात का इदराक करवाना होगा, इस बात का यकीन दिलाना होगा कि बलूचिस्तान के साइल और वसाइल आपके हैं, इनके ऊपर आपका हक है. इससे इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए होगी. आपका मुस्तकबिल रोशन है. बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ है. आपका हक कोई नहीं खा रहा. गवर्नेंस का इशू सॉल्व करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हमारी सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सूबे से ही उसका ताल्लुक है, तमाम लोग बलूचिस्तानी है. लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, अभी तो ज्यादा बाहर से लोग आते नहीं. अभी तो इन्होंने जहां देखें कमिश्नर, सेक्रेटरी सारे यहीं के लोग हैं. जी बिल्कुल, यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं और उन्होंने इस चीजों को सही करना है. लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, बलूचिस्तान में जितने भी आज तक वज़ीर आला हैं सबका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है. कोई पंजाब से या सिंध से या केपी से उठकर तो वज़ीर आला नहीं बना है. हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कैबिनेट में आप देखें ज्यादातर जो आपको मेजोरिटी मिलेगी वो हमारे बलोच वज़रा की है. उसके बाद पश्तून जो है वो भी बलूचिस्तान के लोग हैं. तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना होगा, नौजवानों को हमें उम्मीद दिलानी होगी और इस तासुर को बिल्कुल खत्म करना होगा कि इस सूबे में सिर्फ लूट मार जारी है. इस तासुर को हमें खत्म करना होगा और जब ये तासुर इंशाल्लाह खत्म होगा तो मुझे यकीन है कि जो हमारा नौजवान मायूस है वो इंशाल्लाह. आखिरी सिर्फ आपसे दो टाइम खत्म हो रहा है कि इन्होंने कहा ये तासुर को खत्म करना चाहिए कि लूट मार हो रहा है. कौन खत्म करेगा? न आप खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे? इसको तो खत्म करने के लिए तो गवर्नमेंट ही सर मौजूद है. जिस तरीके से गवर्नमेंट के पास अगर बात की जाए, उनके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी चीज की मौजू पे है ही नहीं. चाहे हेल्थ पे बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट की बात करें. कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट है. कोलिशन गवर्नमेंट तो इस तरीके से नौजवान तो मायूस होते रहेंगे. मगर पॉलिसी उसके साथ अकाउंटेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये तमाम चीजें हमारे फुकदान है. जब तक इन चीजों पर बात करेंगे तो गवर्नेंस भी बेहतर होगी, तमाम चीजें इंप्रूव भी करती रहेंगी और हमारे नौजवान इंडक्ट होते रहेंगे मुख्तलिफ सेक्टर में और पॉलिसीज को अपनी कंट्रीब्यूशन भी करते रहेंगे. तब जाके हालात को कुछ आप देखते हैं तब्दील होते हुए नजर आएंगे. वहीं इन चीजों के लिए गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह हमें मिसाल नजर नहीं आ रही किस तरह के फोकस इस सेक्टर में किस तरह. जिस तरीके से जरूर साहब ने बात की 30,000 नौजवान के स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उस पर तो आप अगर वेरिफिकेशन में जाए तो आपके बहुत ज्यादा मसाइल नजर आएंगे. किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से और एक मिनिस्टर क्या इन्वॉल्वमेंट. लेकिन उन मसाइल को तो हल किया जा सकता है. इनिशिएटिव तो वैसे अच्छा है 30,000. इनिशिएटिव तो अच्छा, उसमें अकाउंटेबिलिटी, वेरिफिकेशन और मेरिट को भी तो बुनियाद रखी जाए ना. वो तो सारी चीजें नहीं हो पा रही. फिर वो नौजवान के साथ साथ वो मिनिस्टर अपने बंदे चाचा भतीजा, वो MP अपने चाचा भतीजा, ये वो सेक्रेटरी अपने चाचा भतीजा. इसके अलावा भी सोचना चाहिए. हमारे नौजवान हैं, उनको तो अपने सपोर्ट करने हैं. वो किसी के नहीं है, वो गरीब है, कोने में बैठे हैं, उनको कहां से आप सपोर्ट लेंगे? उनकी उम्मीद तो आपसे है, आप उनको पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे. मगर ये चीजें आप 30,000 नौजवानों की बात करें और मेरिट की बात चलें. थैंक यू, इम्प्लीमेंट करें. बहुत शुक्रिया मीर जहूर बुलेदी साहब, आपका शुक्रिया. बाबर यूसुफ साहब आपका शुक्रिया. जफर बलोच आपका शुक्रिया. अफसोस नाज़रीन, मीना मजीद बलोच साहिबा को भी हम कॉल करते रहे और शायद टेलीफोन में खराबी की वजह से उनको नहीं ले सका. अब्दुर्रहमान केतरान को 2 मरतबा हमने अटेम्प्ट किया, शायद हम नहीं ले सके इसको. उनका भी इनपुट आ जाता तो बहुत अच्छा होता. लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट अपने तौर पर नौजवानों के लिए क्या करे, मीर जहूर बुलेदी साहब ने वाज़ेह किया कि ये कर रहे हैं और तमाम इस को बेहतरी लाने के लिए हम अपनी तौर पर कोशिश है. शहज़ाद जुल्फ़िकार को आने वाले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त.